बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों को इदारा शुमारियात में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया आप लोगों के, आप तशरीफ़ लाए। आप सबके इल्म में है कि सेंसस जारी है और इसके जो मुख्तलिफ़ मराइल थे, जो सेल्फ इन्यूमरेशन, हाउस लिस्टिंग और अब घर के अंदर जो अफराद का शुमार कर रहे हैं और उनकी जो भी सोशो इकनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम सेंसस में लेके आते हैं, उन सब का काम जारी है। तो मैं आपके सामने जो अभी बड़े नंबर पेश कर रहा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोग्रेस अभी किस स्टेज में है। ये आपके इल्म में है कि हमने पूरे पाकिस्तान को इस मनसूबाबंदी के लिए 1,85,509 ब्लॉक्स में तकसीम किया था और 1,85,509 पर हम 2017 का जो फ्रेम था, जिसमें तकरीबन 1,29,000 ब्लॉक्स थे, उसको अपडेट करके पहुँचे थे। तो 17 के सेंसस में आपके पास कमोबेश 1,29,000 ब्लॉक्स थे, मतलब 1,29,200 या 250 घर, आसान अल्फाज में। अब गुज़िश्ता 5-5.5 सालों में आबादी के इजाफे की वजह से वो 1,85,509 ब्लॉक्स हो गए। अच्छा, ये हमने अपडेशन का काम शुरू किया था, इसमें हमें 3-4 साल लगे और इसको हमने 31 मार्च 2022 की हमने डेडलाइन रखी थी। उनमें हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहा कि आप अपनी जो इंतज़ामी बाउंड्रीज़ हैं, ज़िले की, डिवीज़न की, तहसीलों की, जो भी हैं, वो 31 मार्च पे फ्रीज़ कर दें, क्योंकि सेंसस एक तवील अमल है, इसकी प्लानिंग में भी वक्त चाहिए होता है, बहुत सारे इन्यूमरेटर्स को आपको ब्लॉक्स में अपॉइंट करना होता है। तो हमने 31 मार्च पे उनसे बाउंड्रीज फ्रीज कराई। उसके बाद हमने इसका क्वेश्चन रखा था कि अगर हम फील्ड में जाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि इस दौरान भी हो क्योंकि आबादी का फैलाव एक मुसलसल अमल है, वो हमारी फ्रीज करने से आबादी का फैलना कम नहीं होता। तो हमने इसका थोड़ा सा क्वेश्चन रखा था कि हमने पूरी कोशिश की है कि इंतज़ाम ठीक हो, टैबलेट्स ठीक हों, इन्यूमरेटर्स काफ़ी हों और वो इतने हों कि 1 महीने में वो 2 ब्लॉक्स मुकम्मल कर सकें, जो कि सेंसस का डिज़ाइन था। 1 महीने में एक इन्यूमरेटर ऑन एवरेज 400 से 500 घरों को इन्यूमरेट करेगा। लेकिन जब फील्ड में गए तो हमें थोड़ा से इजाफा मिला ब्लॉक्स का, तो 1,85,000, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तो 500 से कोई 100-150 ब्लॉक्स बढ़े। तो हमारे जो इंतज़ामात थे वो काफ़ी थे उन ब्लॉक्स के लिए। अच्छा, जब ये सेंसस शुरू हो गया जनाब, तो अब पहला मरहला था उसमें लिस्टिंग का। तो आप लोगों की इत्तला के लिए कि 1,83,048 ब्लॉक्स में लिस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। 2,664 ब्लॉक्स में लिस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन लिस्टिंग स्टार्ट ना होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ लिस्टिंग नहीं हो रही। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ लिस्टिंग नहीं हुई, और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो कनेक्टिविटी जोन में नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों को पहले से शायद मालूम होगा, नहीं है तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं पेश करूं कि टैबलेट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में काम करती हैं। तो अगर कोई टैबलेट ऑफलाइन में भी है और वो जोन में से दूर है, तो जैसे ही वो सेंसर सपोर्ट सेंटर जो कि तहसील लेवल पर हैं उसके करीब आता है, या नादरा के सेंटर वो भी अपॉइंटेड हैं, उनके करीब आता है, तो डेटा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। तो ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा प्रोग्रेसिवली। ये इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ लिस्टिंग नहीं हुई। अच्छा, टोटल 2,039 ब्लॉक हैं जिनका हमें पता है हतमी तौर पे कि वहाँ लिस्टिंग नहीं हुई। उन 2,039 ब्लॉक में से 1,108 ब्लॉक्स हैं बेचराग। मुल्क की ऐसे वसी इलाके हैं जहाँ इंसानी आबादी नहीं है। इसमें चोलिस्तान के इलाके हैं, इसमें थर के इलाके हैं, इसमें हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ इंसानी आबाद नहीं है। उनको हम अपनी इस्तिलाह में बेचराग ब्लॉक कहते हैं, जिनका हमें पता होता है, और उसके बाद वहाँ लिस्टिंग और इन्यूमरेशन की कोई वजह नहीं होती क्योंकि वहाँ इंसानी आबादी नहीं होती। तो 2,039 में से 1,108 बेचराग ब्लॉक्स हैं, 443 स्नो बाउंड हैं, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया ने हमें लिखा हुआ है कि अभी वो जगह एक्सेसिबल नहीं है, बहुत शदीद बर्फ़ है, लिहाजा वहाँ लिस्टिंग या इन्यूमरेशन का काम मुमकिन नहीं है। तो
ان میں مزید 201 ایسے بلاکس ہیں جہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, امن عامہ کی سچویشن 201 بلاکس ہیں جس میں امن عامہ کی صورتحال اس کی اجازت نہیں دیتی کہ انیومریٹرز کو اور دوسروں کی جانوں کو مشکل میں ڈالا جائے, اور یہ بھی ضلع انتظامیہ کے ساتھ اور مسلح افواج جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں ان سے گفتگو کر کے ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں, تو ان کی سفارش پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں, ہم خود سے فیصلہ نہیں کرتے. ایریاز کون سے ہیں؟ یہ ایریاز ارسوائل فاٹا کے ہیں, دتاخیل وغیرہ, بنیادی طور پر فاٹا کے علاقے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کراچی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے 200 بلاکس ہیں جن میں لسٹنگ شروع نہیں ہوئی. یہ اس میں 200 بلاکس ہیں جن میں لسٹنگ شروع نہیں ہوئی کراچی کے. اس کی وجہ یہ کہ تھوڑی سی سندھ انتظامیہ انتظامات میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی تقریباً یہ دسمبر کے آخر میں اور جنوری کے اوائل میں, تو اس وقت کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, تو اس میں جو 3 فیزز میں کی تھی, 3 بیچز بنائے تھے ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں, اس میں کئی ہزار, کراچی میں تقریباً 16,000 کے قریب بلاکس ہیں. تو ٹیچرز کی ایک وسیع تعداد ہم صوبائی انتظامیہ نے ہمیں دی تھی جن کو ہم نے ٹرین کیا, لیکن وہ ایک دم سے بلدیاتی انتخابات میں ان کو شفٹ کرنا پڑے, جس کی وجہ سے ہماری ٹریننگ کا گیپ آیا, جس کی وجہ سے ایڈ ہاک بیسس پہ گورنمنٹ آف سندھ نے پھر مزید ٹیچر لیے, بعد میں ان گیپس کو پورا کرنے کی کوشش کی. تو اس کی یہ وجہ بھی, لیکن گورنمنٹ آف سندھ اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن پھر یہ کہ تقریباً 15,500-16,000 بلاکس جو کراچی کے ہیں ان میں سے 200 بلاک پہ کام ہو رہا ہے, وہ جو ابھی تک پروگریس ہے اس کو کسی طرح بیٹری افیکٹ الحمدللہ وہ نہیں کرتے. اچھا, اب میں آپ سے, یہ آپ کے علم میں ہوگا لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے, آپ لوگ ملک کے حالات جس طرح کے ہیں اس میں مثبت بات کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے. یہ میں کافی فورم پہ کہہ چکا ہوں, لیکن یہ الحمدللہ یہ ایک مثبت بات ہے جس کا ہمارا خیال ہے اور ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اس طرح پورٹری بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ان مسائل سے, دشوار مالی اور سیاسی حالات ہیں, ان سے نکالے اور بہتری کی طرف ہم جائیں. یہ سینسس کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ سیلف انیومریشن کا تھا, اس کے بعد لسٹنگ کا تھا, اس کے بعد یہ جو انڈیویجول ہم کاؤنٹ کرتے ہیں گھروں میں ان کا تھا. اور اس سینسس میں جو ایک بڑا فیچر ہے اس کا کہ تمام اسٹرکچرز, اس اسٹرکچر کی نوعیت چاہے رہائشی ہو, چاہے معاشی ہو, یا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجموعی طرح کی رہائش ہو, جس طرح یتیم خانے ہیں, ہاسٹل ہیں, پولیس, اسکول, یونیورسٹی, کالج, دکانیں, ویئر ہاؤسز, کسی بھی طرح کی کا اسٹرکچر ہو, چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو, وہ سب کے سب جیو ٹیگ ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ریولیوشنری سٹیپ ہے. اس کے بعد آپ جو امکانات سوچ سکتے ہیں سوشل سروس ڈیلیوری میں, بزنس میں, مرچنڈائزنگ میں, ڈیمانڈ مینجمنٹ میں, یہ بہت کچھ ممکن ہو جائے گا. تو یہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ تقریباً 4 کروڑ اسٹرکچرز پاکستان کے الحمدللہ اس لسٹنگ کی ایفرٹ کے نتیجے میں جیو ٹیگ ہو چکے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا. 4 کروڑ گھر, 4 کروڑ اسٹرکچرز, اس میں گھر بھی ہیں, اس میں معاشی اسٹرکچرز بھی ہیں, اس میں جو کلیکٹیو ریزیڈنسز ہیں وہ بھی ہیں, اس میں جو سروس ڈیلیوری کی مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, ہسپتال, کلینک, وہ بھی ہیں. یہ ہر طرح کے اسٹرکچر شامل ہیں. تو میں آپ کو ابھی ایک مجموعی صورتحال دوں کہ جو آپ کے ان میں سے ہاؤس ہولڈ لسٹ ہو چکے ہیں, جیو ٹیگ ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں, یہ ہیں 3,93,12,36 39,301,236. پورے پاکستان میں الحمدللہ لسٹنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے. یہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ یہ پی بی ایس کو یہ کامیابی ملی. سارے ساتھیوں نے دن رات کام کیا, صوبائی انتظامیہ اس میں ساتھ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, نادرا اس میں ہمارا ٹیکنالوجی پارٹنر ہے, این ٹی سی نے کام کیا ہے, مسلح افواج نے ہمیں سیکیورٹی دی ہے. تو یہ باہمی اشتراک سے جو ہم نے پلان بنایا تھا اور اس پہ عمل کیا, اللہ کا شکر ہے اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی دی اور ہم سارے گھروں کو, اسٹرکچرز کو جیو ٹیگ کر گئے ہیں. اب ان جیو ٹیگ گھروں میں اس کے بعد ہم نے 12 مارچ سے, یعنی تقریباً 3 دن پہلے سے ہم نے افراد کو کاؤنٹ کرنے کا
عمل شروع کر دیا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کام اپنی اچھی رفتار سے جاری ہے. یہ بہت بڑا انتظامی آپریشن ہے. اس میں یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کی پلاننگ تقریباً 2 سال سے چل رہی تھی. 13 جنوری 2022 کو جو سی سی آئی نے ہمیں ڈائریکشن دی اس کے بعد ہم عملی طور پر اس پہ کام کرنا شروع ہو گئے تھے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہمیں کوارڈینیشن کرنی تھی مختلف اداروں سے, پریلیمنری کام کرنے تھے, وہ ہم نے 3-4 مہینے پہلے شروع کر دیے. یہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ جب تقریباً 2 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ تھا کہ صوبوں سے وہ باؤنڈری فریز کروانا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنے بلاکس پہ ہم نے کام کرنا ہے. یہ ہم نے میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ 31 مارچ کو ہم نے ڈیڈ لائن دی. اس کے بعد اگلا بڑا مرحلہ تھا کہ صوبوں سے وہ انیومریٹر لینا جن کو ہم ٹرین کر سکیں. تو صوبوں سے پھر ہم نے خط و کتابیں شروع کی, میٹنگ شروع کی, ان کو پورا نظام بتایا, اور 5 دفعہ ہم ہر صوبائی دارالحکومت میں اور ایریا گورنمنٹ کے پاس گئے, ان کو پورا پروسیس بتایا, ان کا رول بتایا, اور پھر صوبوں نے بتدریج ہمیں 1,21,000 انیومریٹرز دیے 4 صوبوں میں, ایریا گورنمنٹس میں. اس کے ساتھ ہی ہم نے نادرا سے اور این ٹی سی سے کولیبریشن شروع کی, جس کے تحت نادرا نے این ٹی سی نے مل کے ایک سیکیورڈ سسٹم اسٹیبلش کرنا تھا, جس میں یہ 1,26,000 سیکیورڈ ٹیبلٹس, اس کے اندر ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, اور یہ ٹیلکوز کے نظام سے انٹیگریٹ ہوتے. وہ ڈیٹا آٹومیٹیکلی ٹیلکوز کے تھرو این ٹی سی کے سرور پر جاتا, اور یہ مربوط اور محفوظ نظام پورے پاکستان کا ڈیٹا ایک نہایت شفاف اور محفوظ طریقے سے دیے ہوئے ٹائم میں جمع کرتا. تو ہم نے ان تینوں اداروں سے گفتگو کی, پھر ہم نے مسلح افواج سے گفتگو کی کہ ان کا رول سی سی آئی نے لکھا تھا سیکیورٹی کا, اور ہم نے اس سے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں سیکیورڈ انوائرمنٹ فراہم کریں گے تاکہ انیومریٹر اچھے طریقے سے خانہ و مردم شماری کر سکے. اس کے بعد اگلا بڑا مرحلہ تھا ان 1,26,000 21,000 لوگوں کو ٹرین کرنا. ظاہر ہے ان کو اسلام آباد میں لانا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا, وہ ممکن نہیں تھا. تو ہم نے اس کو 3 مرحلے کی ایک کاسکیڈڈ ٹریننگ کی. پہلے مرحلے پہ تقریباً ہم نے 300 ماسٹر ٹرینر اسلام آباد میں ڈیولپ کیے. ان ماسٹر ٹرینر خواتین و حضرات نے, اس میں صوبائی حکومت کے لوگ بھی تھے, پی بی ایس کے لوگ بھی تھے, فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے. دوسرے مرحلے پہ یہ تقریباً 73 ڈویژنل لیول پہ ان 300 افراد نے تقریباً 3,500 افراد کو ٹریننگ دی. اگلے مرحلے میں ان 3,000 افراد نے تقریباً 1,25,000 انیومریٹرز کو ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ ٹریننگ. تو یہ ہم نے تقریباً 1.5 مہینے میں یہ پورا مکمل کیا. تو یہ بجائے خود ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اس کے بعد ہم نے ان کو ڈپلوائے کیا. اب یہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیجیٹل خانہ و مردم شماری ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہمیں معاشی شماری بھی لکھنا چاہیے تھا, ہم نہیں لکھ سکے, لیکن حقیقتاً یہ خانہ شماری بھی ہے, مردم شماری بھی ہے, اور معاشی نوعیت کی شماری بھی ہے. اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ پاکستان میں آپ کا اکنامک فریم بنے گا. ابھی آپ جو بھی اسٹڈیز, جو بھی نمبرز دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر سوشل نوعیت کے ہیں. آپ سب کے علم میں ہے, آپ لوگ لکھتے ہیں ماشاءاللہ, رپورٹنگ کرتے ہیں, آؤٹ آف اسکول چلڈرن, پولیو, غربت, مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ, یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر. آپ کو کبھی بھی نہیں ملتا کہ کس نسل کا لائیو اسٹاک کس جگہ پہ زیادہ ہے. آپ کو کبھی نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح کے کموڈیٹی کلسٹر کس جگہوں پہ زیادہ ہیں. آپ کو نہیں پتہ چلتا مربوط طریقے سے کہ کس جگہ کے اکنامک اور انڈسٹریل کلسٹر کس جگہ زیادہ ہیں. اس مردم اور خانہ شماری کے نتیجے میں آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ جائے گی, اور اب گورنمنٹ کے لیے, پالیسی میکرز کے لیے, بزنس کے لیے, انویسٹرز کے لیے, آپ لوگوں کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ ڈاٹس کو جوائن کر کے جو اکنامک ویلیو چینز ہیں ان کے اندر ربط پیدا کر سکتے ہیں, روزگار کے, انویسٹمنٹ کے زیادہ مواقع پیدا کر سکتے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ سکتی ہے. اس کے لیے اس سے پہلے مربوط ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پورا پی بی ایس, اور اس میں جن کا ہمارے ساتھ تعاون شامل حال رہا ہے, اور تھوڑی بہت ساتھیوں کی تنقید بھی رہی ہے. ظاہر ہے اتنا بڑا کام ہوتا ہے تو کوئی چھوٹی چیزیں ایسی ہو بھی جاتی ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج اللہ کا بہت احسان ہے کہ جس طرح یہ ڈیزائن کیا تھا, جس طرح پلان کیا تھا, ہم نے فیلڈ پہ ویسا امپلیمنٹ کیا ہے.